चौधरी का चेहरा एक बार फिर खून के दबाव से सुर्ख होने लगा। आंखों से चिंगारियां छूटने लगी, लेकिन वो बोला कुछ नहीं, बस होंठ फड़का कर रह गया। वो बेबसी की इंतहा को छू रहा था। न बोल सकता था, न चुप रह सकता था। फिर एकदम न जानो से क्या हुआ, वो धाड़े मार मार कर रोने लगा और मुझ पर चीखने लगा, दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, मैं कहता हूँ चले जाओ। उसने अपना सर दीवार से टकराना शुरू कर दिया। मैं चौधरी को उसके हाल पर छोड़कर अपने कमरे में वापस आ गया। मेरे पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था। ये बहुत अहम टेप रिकॉर्डर था। मैंने उसे तालाबंद अलमारी में रख दिया। शाम के वक्त मैंने देखा सरोज अपने गुरु साईं आली के साथ एक हुजरानुमा कमरे में मौजूद थी। डेरे के तमाम कमरों की तरह यह हुजरा भी खूब साफ सुथरा और लेपा पुता हुआ था। यूँ लगता था कि यह डेरा आबाद हुए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई। साईं आली चित लेटा था। सरोज उसकी मुट्ठी चापी कर रही थी। साईं की गंदी खलीस पिंडलियों पर धरे हुए सरोज के मोमबत्तियों जैसे खूबसूरत हाथ ज़बरदस्त तजाद पेश कर रहे थे। वो टांगे दबाते हुए आगे पीछे हरकत करती तो लगता था ये भी किसी रक्स का ही अंदाज़ है। कभी कभी मैं सोचता था साईं आली किस मिट्टी का बना हुआ है। यह शोला सिफत लड़की दिन रात उसके साथ रहती है। कभी कभी रातों की तन्हाई में वो अकेले भी होते हैं। वो उसकी जुएँ निकालती है, उसके जिस्म की मालिश करती है, उसका सर दबाती है, लेकिन वो उससे इतना ही दूर है जितना मशरक़ से मग़रिब। यकीनन ये बात अजीब थी, लेकिन गौर किया जाता तो कुछ ऐसी अजीब भी नहीं थी। ये मलंग और दरवेश किस्म के लोग कभी कभी अपने मन को इतना मार लेते हैं कि फिर उनके अंदर किसी तरह की लज्जत या ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। कामो दहन की लज्जत हो या औरत का क़ुर्ब, दौलत का मामला हो या आराम व आसाइश की राहत, कोई शय भी उन्हें मुतासर नहीं करती। साईं और सरोज को उनके हाल पर छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे डेरे पर वापस आए करीबन 24 घंटे हो चले थे। सरोज ने अभी तक मुझसे रब्ता नहीं किया था। दर हकीकत वो अकड़ दिखा रही थी। वो मुझे बता चुकी थी कि वो ईसा जान के बारे में अहम बातें जानती है। अब उसे तवक्को थी कि मैं तन्हाई में उससे मिलना चाहूँगा और खुशामद वगैरह करके उससे ईसा जान के बारे में पूछूंगा। अगर मैं ऐसा करता तो यकीनन सरोज का पलड़ा भारी हो जाता और वो मुझसे अपनी देरीना शराइत मनवा लेती। वो शराइत जिनका ताल्लुक़ रात के रेशमी अंधेरे और सरोज के मरमरी जिस्म से था। अगर ज़रीगुल लाहौर से यहाँ ना पहुँचा होता और उसने मुझे ईसा जान के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल ना बताई होती तो शायद मुझे सरोज की खुशामद का रास्ता इख्तियार करना पड़ जाता, लेकिन अब मैं चंद दिन इंतज़ार कर सकता था। मेरी ये तवक्को भी ख़त्म नहीं हुई थी कि टाली वाला के पेट्रोल पंप पे की जाने वाली निगरानी का मुस्बत नतीजा निकलेगा और ईसा जान का खोज लग जाएगा। मैं जानता था कि सरोज अपनी जगह हैरान है और सोच रही है कि मैं इतने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा क्यों कर रहा हूँ। शाम से थोड़ी देर बाद सरोज साईं की मुट्ठी चापी करके फारिग हुई और सीधी मेरे पास चली आई। आजकल मेरे सामने बैठते ही उसके जिस्म के तबा कुंजाविये जैसे खुद ब खुद नुमायाँ हो जाते थे। मुझे टटोलने वाली नज़रों से देखकर वो बोली, कहाँ रहे हो 2 दिन? बस एक ज़रूरी काम था। कुत्ते का बच्चा ही कहीं लेकर गया होगा। वो इंसान का बच्चा है, जैसे तुम इंसान की बच्ची हो, लेकिन ना तुम समझ में आती हो मेरी और ना ही वो। मुझे समझने का कष्ट ना ही करूँ तो अच्छा है, बस इस जानवर को ही समझते रहो। मैंने दिल में सोचा कि तुम्हें समझने का कष्ट करने की ज़रूरत क्या है, तुम तो हर एक के लिए खुली किताब हो। लेकिन ये अल्फाज कहीं मेरी ज़ुबान पर आ जाते तो वो एकदम एटम बम की तरह फट पड़ती। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, क्या हाल है तुम्हारे साईं जी का? बिल्कुल ठीक है। वैसे आजकल वो तुमसे बहुत खुश हैं। कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। क्या मतलब? साईं जी का ख्याल है कि चौधरी बख्त के साथ यही होना चाहिए जो कुछ हो रहा है, बल्कि वो तो इससे भी ज़्यादा चाहते हैं। कल रात वो नींद में बड़बड़ाते रहे थे, चौधरी कातिल है, इसकी फातिहा पढ़वाओ, इसका पुलाव पकवाओ या फिर इसे पीस डालो, सुरमा बनाओ और आँखों में लगाओ। चलो शुक्र है किसी मामले में तो मेरी और साईं की राय मिली। वैसे क्या ये चौधरी वाकई जाली दवाओं का धंधा करता था? क्यों, तुम्हें कोई शक है? नहीं, मेरा मतलब है कि इतना बड़ा ज़मींदार होकर ऐसा नीच धंधा, इसे धन दौलत की क्या कमी थी? बहुत से लोगों को धन दौलत की कमी नहीं होती, लेकिन वो मज़ीद दौलत के लिए नीच धंधे करते रहते हैं। सरोज के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। वो जान गई थी कि मेरा इशारा किस तरफ है, लेकिन ये इशारा गलत नहीं था और सरोज भी इस बात को समझती थी। अचानक चौधरी बख्त बुलंद आवाज़ में कराहने लगा,
اس کی درد اور کرب میں ڈوبی ہوئی آواز دور تک پہنچ رہی تھی اور گونج رہی تھی۔ ہائے ربا، میں مر گیا، او ہائے میری لت، او میرا کچھ کرو، او خدا کو نوں ڈرو۔ وہ نیم غنودگی کی حالت میں وائے ویلا کر رہا تھا۔ چیخنے چلانے کے باوجود جب کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو اس نے ٹانگ مار کر تپائی الٹا دی اور شیشے کا جگ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں اور سروج چودھری کے کمرے میں پہنچے۔ انفیکشن کی شدت سے اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور ہونٹ بالکل سیاہ ہو رہے تھے۔ وہ اپنا سر تکیے پہ پٹک رہا تھا اور وائے ویلا کر رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے درد کا انجیکشن بھرنا شروع کر دیا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، اوہ مجھے یہ ٹیکا نہ لگاؤ، اور مجھے کوئی اور ٹیکا لگا دو، میں درد سے مر جاؤں گا۔ یہ درد کا جو ٹیکا ہے، او میں نے نہیں لگوانا یہ ٹیکا۔ اچھا تو میں 2 ٹیکے لگا دیتا ہوں، تم مجھے ایک ہی لگاؤ لیکن اصلی لگا دو۔ ارے یہ بھی اصلی ہے، پیکنگ، بوتل، لکھائی سب کچھ اصلی ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ کون مائی کا لال کہہ سکتا ہے کہ یہ نقلی ہے؟ اوے خدا کا خوف کرو، مجھے یہاں سے لے جاؤ یا فیر مار دو۔ اس سے زیادہ خدا کا خوف کیا ہوگا؟ بغیر پیسے لیے تمہارا بہترین علاج کر رہے ہیں۔ میں نے اسے ٹیکا لگا دیا، پھر اوپر تلے 2 ٹیکے مزید لگا دیے۔ ان 3 درد کش ٹیکوں کا اثر مسلسل بڑی مشکل سے ایک اصلی ٹیکے کے برابر تھا، لیکن یہ ٹیکے چونکہ مسلسل لگ رہے تھے لہٰذا چودھری بخت پر ان کا اثر بتدریج کم ہو رہا تھا۔ 3 سوئیاں چبونے کے باوجود اس کی ٹانگ کے درد میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا اور وہ بلند آواز سے ہائے وائے کرتا رہا۔ اس کمرے سے بدبو آنے لگی تھی۔ یہ مختلف دواؤں اور پیشاب وغیرہ کی ملی جلی بو تھی۔ یہ لال کوٹھی کا وہ دبنگ چودھری تھا جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ موسیقی اور سیر و شکار جس کے مشغلے تھے اور زندگی کی رنگینیاں جس کے گرد تتلیوں کی طرح منڈلاتی تھیں۔ جو سلوک اس نے اپنی LP کے ساتھ کیا تھا وہی سلوک اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ تو یہ سلوک چپ چاپ برداشت کر گئی تھی، لیکن چودھری آہو بکا کر رہا تھا۔ شاید ایک اعلیٰ ظرف اور کم ظرف میں یہی فرق ہوتا ہے۔ سچ کہتے ہیں، جان ہے تو جہان ہے۔ اس وقت دنیا کی حسین ترین گلوکارہ بھی چودھری بخت کے روبرو ہوتی تو وہ اس کی طرف سے کرہا کر منہ پھیر لیتا، نہ اس کی آواز سنتا نہ اس کی شکل دیکھتا۔ سیر و شکار تو دور کی بات ہے، اپنی سیاست بھی اس کی نگاہ سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میری معلومات کے مطابق آج الیکشن کا دن تھا۔ سارا دن چودھری کے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ آج پولنگ ہو رہی ہے۔ وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ جو وہ اپنے الیکشن پر خرچ کر چکا تھا اس کے نزدیک قطعی غیر اہم ہو گیا تھا۔ اپنے آرام اور تندرستی کے علاوہ ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ کسی کار کے رکنے کی آواز تھی۔ چند لمحے کے بعد سائیں علی کی آواز آئی۔ وہ کسی سے اونچے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ سروج صورتحال جاننے کے لیے باہر چلی گئی۔ قریباً 1 منٹ بعد وہ واپس آئی اور سرگوشی میں بولی، وہی عورت آئی ہے۔ کون؟ جسے تم چودھری کی بیوی بتا رہے تھے۔ میں ٹھٹک گیا۔ باہر نکل کر دیکھا تو برآمدے میں صفیہ کھڑی تھی۔ اسے ایک طرف سے ریحان اور دوسری طرف سے سیاہ پوش کے چیلے نے سہارا دے رکھا تھا۔ اب وہ پہلے سے کچھ بہتر نظر آ رہی تھی۔ آنکھ ابھی تک گہری نیلی تھی لیکن سوجن کچھ کم ہو چکی تھی۔ ناک سے پٹی چپکی ہوئی تھی۔ منڈا ہوا سر، منڈے ہوئے ابرو اور زخم جسم، وہ اب بھی بے بسی کی تصویر تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ صفیہ، تم یہاں؟ ہاں شاہ جہان، مجھے آنا پڑا۔ لیکن کیوں؟ تمہاری حالت ایسی نہیں تھی کہ تم سفر کرتی۔ ریحان بولا، میں نے بھی بہت منع کیا تھا جی، لیکن یہ کسی صورت مانی ہی نہیں۔ 2 دن مسلسل روتی رہی ہیں۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ یہ سب کیا ہے صفیہ؟ میں بختاور کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن کیوں؟ تم اسے کیوں دیکھنا چاہتی ہو؟ کیا کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ کون سا ظلم ہے جس نے تم پر نہیں توڑا؟ تم تو اپنے پاؤں پر چل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں کیا کروں؟ اپنے دل کا کیا کروں؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ واقعی کچھ ہو گیا ہے تمہیں، ورنہ اتنے زخم کھانے کے بعد تمہارے ہونٹوں پر چودھری کا نام بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے بیزاری سے کہا۔ صفیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روتی رہی۔ ریحان بڑی محبت سے اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کربناک آواز میں بولی، پلیز شاہ جہان، مجھے ایک بار اس کے پاس لے چلو۔ اسی دوران میں اندر سے چودھری کی ہائے ہائے ابھری۔ صفیہ بے چین ہو گئی اور بے اختیار چودھری کے کمرے کی طرف بڑھی۔
میں نے اسے جانے دیا۔ چودھری کی حالت دیکھ کر صفیہ کا بے آواز رونا بآواز رونے میں بدل گیا۔ چودھری بھی آبیدہ نظروں سے صفیہ کو دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ بے بسی، عاجزی اور نقاہٹ کا مجسمہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے تاثرات اور آواز میں چودراہٹ کی جگہ مسکینی ہی مسکینی بھری تھی۔ اس کے آنسو خاموشی کی زبان میں دہائی دے رہے تھے، صفیہ، اگر مجھے یہاں سے نکال سکتی ہو تو نکال لو، اگر میری جان یہاں سے چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا دو۔ روتے روتے ایک دم صفیہ کو چکر سا آ گیا۔ وہ لڑکھڑائی۔ ایک طرف سے ریحان نے اور دوسری طرف سے میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ ہم اسے سہارا دے کر باہر لائے اور ایک قریبی کمرے میں چارپائی پر لٹا دیا۔ گلوکوز ملا پانی پینے کے بعد اس کی طبیعت قدرے سنبھلی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریحان نے اسے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ گاؤ تکیہ لگا کر بٹھا دیا۔ صفیہ نے اپنی متلجی نگاہیں میری نگاہوں میں گاڑیں اور رندھے ہوئے لہجے میں بولی، شاہ جہاں، اب بس کر دو، بہت ہو چکی۔ تم بہت نرم دل ہو، اس لیے تھوڑے کو بھی بہت سمجھ رہی ہو۔ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے دل میں تھوڑا سا بھی رحم کھایا جائے۔ میں جانتی ہوں، سب جانتی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ جو سلوک میرے ساتھ ہوا وہ میری وجہ سے چودھری کے ساتھ ہو۔ لیکن یہ صرف تمہارا نہیں، معلوم نہیں کتنے معصوم لوگوں کا دشمن ہے یہ، کتنے معصوم لوگ اس کی لالچ کی بھیٹ چڑھے ہیں۔ میں تمہاری بات دل سے مانتی ہوں اور یہ چاہتی ہوں کہ اگر چودھری نے جرم کیے ہیں تو اسے قانون کے مطابق ان جرائم کی سزا ملے۔ اس کا مناسب طریقہ یہی ہے کہ اس سلسلے میں پولیس کارروائی کرے، مگر تم اس کا خون اپنے سر نہ لو۔ چھوٹی امی، آپ کی قانون والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ شخص جسے باپ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، قانون کو لال کوٹھی کی لونڈی سمجھتا ہے، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ صفیہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ بس آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ صفیہ کے دل کی حالت میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس کے سینے میں ایک عورت کا دل تھا، وہ دل جس میں محبت ایک بار داخل ہوتی ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے مقیم ہو جاتی ہے۔ ہزار زخم سہ کر بھی، ہزار بے وفائیاں جھیل کر بھی یہ محبت جڑ سے ختم نہیں ہوتی۔ صفیہ چودھری کی شیطانیت اور درندگی کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی، پھر بھی وہ اس پر ہمیشہ کے لیے لعنت نہیں بھیج سکی تھی۔ اپنے پارا پارا جسم کو سمیٹ کر وہ یہاں چلی آئی تھی اور چودھری کو فوری انجام سے بچانا چاہ رہی تھی۔ در حقیقت وہ بیک وقت چودھری سے شدید نفرت بھی کر رہی تھی اور اس کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی رکھتی تھی۔ مجھے وہ ٹیپ ریکارڈر یاد آیا جو میں نے اپنے کمرے کی تالا بند الماری میں رکھا ہوا تھا۔ یہ بہت اہم ٹیپ ریکارڈر تھا۔ اس میں وہ کیسٹ موجود تھی جس میں میں نے لال کوٹھی کے درندہ صفت چودھری کا طویل انٹرویو محفوظ کیا تھا۔ اس انٹرویو میں چودھری نے اپنی دواساز فیکٹری اور دوسرے کالے کرتوتوں کے بارے میں ایسے ناقابل تردید ثبوت چھوڑے تھے جن کو جھٹلانا کسی بھی ذی ہوش شخص کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ انٹرویو میں نے چودھری کو بتا کر نہیں لیا تھا، اور نہ ہی اس کو باقاعدہ انٹرویو کہا جا سکتا ہے۔ بس روتے کرہاتے چودھری کی ایک طویل گفتگو تھی جو میں نے وقتاً فوقتاً اس کی بے خبری میں ریکارڈ کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ گفتگو ذمہ دار افراد تک پہنچ گئی تو کسی کے لمبے سے لمبے ہاتھ بھی چودھری کو بچا نہیں سکیں گے۔ کچھ نہیں تو 15-20 سال کے قید کا تحفہ تو اسے ضروری مل جائے گا۔ چودھری بخت کو جان سے مارنا میرا مقصد نہیں تھا۔ شاید صفیہ اس ڈیرے پر نہ بھی آتی تو میں مزید 3-4 روز چودھری کی چیخیں نکلوا کر اسے لاہور کے کسی اچھے اسپتال روانہ کر دیتا۔ اس کی حالت کافی ابتر تھی، لیکن اب اتنی بھی ابتر نہیں تھی کہ مناسب علاج اور دیکھ بھال کے ساتھ اس کی جان نہ بچائی جا سکتی۔ صفیہ کے آ جانے سے چودھری کو 3-4 روز پہلے رہائی مل رہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ایک خوشائند بات تھی۔ چودھری نے دیکھ لیا تھا کہ صفیہ تمام تکلیفیں سہنے کے باوجود اور تمام ذلتیں برداشت کرنے کے باوجود اس کے پاس آئی تھی، اور اس کی رہائی کے لیے میرے سامنے اس نے آنسو بہائے تھے۔ اب اگر چودھری بخت میں ذرہ بھر بھی انسانیت موجود تھی تو وہ اپنی باقی ماندہ زندگی میں صفیہ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ رات صفیہ اور ریحان نے قلندر سے آپوش کے ڈیرے پر ہی کاٹی۔ اگلے روز میں نے چودھری بخت کو اس گاڑی میں لٹایا جس میں رات کو صفیہ اور ریحان یہاں پہنچے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھالی۔ میرے ساتھ قلندر سے آپوش کا ایک مسلح چیلا بیٹھ گیا۔ قلندر سے آپوش کی گاڑی میں صفیہ کو لٹایا گیا۔ ریحان بھی اس گاڑی میں موجود تھا۔ قلندر سے آپوش کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ ڈرائیور سیاپوش کا چیلا بھی تھا۔ سیاپوش کے اکثر چیلے اپنے گرو کی طرح ایک بڑا سا رومال اپنے سر پر رکھتے تھے۔ یہ رومال پگڑی کے اوپر سے گزرتا تھا اور چہرے کو دونوں طرف سے ڈھانپ لیتا تھا۔ دیکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے گھونگھٹ نکال رکھا ہے۔ یہ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے ڈیرے سے روانہ ہوئیں اور ٹالی والا پہنچ گئیں۔
حسب توقع پیٹرول پمپ پر ایس پی برکت اپنے سادہ پوش عملے کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے چودھری بخت کو ایس پی کے حوالے کیا اور اس کے بارے میں تمام صورتحال اسے بتا دی۔ جعلی دواؤں کے نمونے کے علاوہ وہ اہم کیسٹ بھی ایس پی برکت کے حوالے کر دی جس میں چودھری کا کچا چٹھا موجود تھا۔ اس کے بعد میں نے پیٹرول پمپ کے ٹیلی فون سے ساحل صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ ایس پی برکت کے ہاتھ میں کس شخص کو اور کن ثبوتوں کے ساتھ لاہور بھیج رہا ہوں۔ یہ اطلاع ساحل صاحب کے لیے بہت سنسنی خیز تھی۔ پچھلے 1.5-2 ہفتے میں لال کوٹھی کا یہ چودھری اخباروں کے ذریعے خاصا مشہور ہو چکا تھا۔ اخباروں نے چودھری بخت کے بارے میں جو خبریں اور سرخیاں چھاپی تھیں ان کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: حلقہ فلاں فلاں سے صوبائی اسمبلی کے اہم امیدوار چودھری بخت آور کی فیکٹری کو آگ لگا دی گئی ہے اور انہیں پراسرار طور پر اغوا کر لیا گیا ہے۔ پولیس جگہ جگہ ان کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے۔ اس سلسلے میں ملک خدا بخش کے علاوہ چودھری کے ایک مخالف امیدوار کے خلاف پرچہ بھی کاٹا گیا تھا۔ کئی افراد کی گرفتاری بھی عمل میں آ چکی تھی۔ چودھری بخت کے بارے میں جان کر ساحل صاحب کا جذباتی ہونا قدرتی امر تھا۔ وہ اس بارے میں پوری تفصیل جاننے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ میں چودھری کے ساتھ ہی لاہور پہنچوں۔ میں نے ساحل صاحب کو یقین دلایا کہ 1-2 دن میں لاہور پہنچ جاؤں گا اور اگر کسی وجہ سے نہ بھی پہنچ سکا تو بذریعہ فون انہیں مکمل حالات سے آگاہ کروں گا۔ ساحل صاحب جانتے تھے کہ میں عیسیٰ جان کے پیچھے ہوں اور عیسیٰ جان کا کھوج لگنا میرے لیے باقی ہر کام سے زیادہ اہم ہو چکا تھا۔ میری مجبوری سمجھتے ہوئے انہوں نے میرے فوراً لاہور آنے پر زیادہ زور نہیں دیا۔ ساحل صاحب سے گفتگو مکمل کرنے کے بعد میں نے ریسیور ایس پی برکت کو تھما دیا تاکہ وہ ساحل صاحب سے براہ راست ہدایات لے سکیں۔ زری گل بھی پچھلے 36 گھنٹوں سے پیٹرول پمپ پر ہی تھا۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا۔ استاد صاحب، یہ ایس پی برکت تو بہت خطرناک آفیسر ہے، ہر بندے پر روب جماتا ہے اور جو اس کے روب میں نہ آئے اسے پٹاخ پٹاخ گالیاں دیتا ہے۔ خوچے ہم کو تو اس سے ڈر لگنے لگا ہے۔ تم تو کہتے تم کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ خوچے ہم ایس پی برکت سے نہیں ڈرتا، ہم اپنے الٹے کوپڑے سے ڈرتے ہیں۔ اگر ایس پی صاحب نے ہم کو گالی دے دیا تو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، ہمارا ہاتھ اپنے آپ اٹھ جائے گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا بہت برا ہوگا، وہ مارا جائے گا یا ہم شہادت کا رتبہ پائے گا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چاچا برکت کا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، اس نے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار لی ہے، لیکن تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، تمہارے تو ابھی کھیلنے کھانے کے دن ہیں۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ تم چھوڑ دو میرا پیچھا اور واپس چلے جاؤ پشاور۔ میں تمہیں کلارک صاحب سے 1,00,000 2 لاکھ روپیہ لے کے دے دیتا ہوں۔ پشاور جا کر مسرت شاہین جیسے کسی پٹولے سے شادی کرو، قصہ خانی بازار کے سیخ کباب کھاؤ، ترکی دمبے کا کڑھائی گوشت پھڑکاؤ، رات کو فلموں کے آخری شو دیکھو اور مسالے دار نسوار کھا کھا کر ننھے منھے زری گل پیدا کرو۔ اگر کسی وقت چٹے پل کی حویلی کا وہ بدبخت دفینہ ہمارے ہاتھ لگ گیا تو میں تمہیں تمہارا حصہ تمہارے ایڈریس پر رجسٹرڈ پارسل کے ذریعے بھیج دوں گا۔ آپ مذاق کا بات فرماتا استاد صاحب، لیکن ہم سچ کہتا ہے، ہمارا آخری محبت نے ہم کو بہت دکھ دیا ہے۔ کلثوم کو کوکر اب کسی کو بھی پانے کا حسرت ہمارے دل میں نہیں رہا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ہم کبھی اپنا گھر نہیں بسائے گا، بس ساری زندگی مسرت شاہین کی تصویریں دیکھ دیکھ کر گزارا کرے گا۔ میں نے لقمہ دیا۔ نہیں استاد صاحب، اب تو ہمارا دل فلم دیکھنے کو بھی نہیں چاہتا۔ اوے توبہ استغفار کر زری گل، فلموں سے منکر ہو جائے گا تو پھر کرے گا کیا؟ تیرے پاس تو اور جینے کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، دیواروں سے باتیں کر کر کے آدھا پاگل ہو جائے گا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے ہم بالکل پاگل ہو جائے گا؟ اور نہیں تو کیا۔ اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کی کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ تو ابھی تک ٹھوس ہے استاد صاحب، بلکہ اکا مکا ٹھوس ہے، بالکل جیسے رنگیلا کی فلم کبڑا عاشق ٹھوس ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کتے کا بچہ اپنا منوس تھوبڑا دکھا کر کہاں غائب ہو گیا۔ ہم کو تو لگتا ہے کہ اس منوس حرامی کو شبہ ہو گیا ہے، وہ یا تو کہیں دبک کر بیٹھ گیا یا پھر اس علاقے سے ویسے ہی نکل گیا۔ ہمارے حساب کتاب کے مطابق پورے 7 روز سے دن رات اس سڑک کا نگرانی ہو رہا ہے، آس پاس کا علاقہ بھی ہم نے چاند مارا، اب اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن مایوسی کا بات پھر بھی نہیں، ہم کو پکا پکا یقین ہے کہ وہ ملے گا ضرور۔ عیسیٰ جان کا تذکرہ شروع ہوتے ہی میرے رگو پے میں عجیب سی سنجیدگی اور تیزابیت گھل گئی تھی۔ میں نے زری گل کو تسلی تشفی دی اور کہا کہ اس قسم کی نگرانیاں کبھی کبھی مہینوں تک جاری رکھنا پڑتی ہیں۔ میں نے اسے مچان کی مثال دی اور بتایا کہ مچان میں بیٹھنے والے شکاری کی اصل بہادری اور دلیری یہی ہوتی ہے کہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے، بوریت اور اکتاہٹ سے نبرد آزما ہوتا ہے اور مایوسی کو خود پر غالب نہیں آنے دیتا۔ استاد صاحب، مثال تو آپ نے واقعی بہت اچھا دیا ہے، یہ شخص بھی تو خطرناک درندہ ہی ہے،
وہ اس سامنے والی سڑک سے گزر کر گیا ہے اور ہم اس پیٹرول پمپ کی مچان میں بیٹھ کر اس کے دوبارہ گزرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ میری مثال تمہیں پسند آئی تو باقی باتیں بھی پسند آئی ہوں گی۔ آپ کا ہر بات ہم کو پسند ہے جناب۔ عیسیٰ جان کے لیے اس کی آنکھوں میں نفرت کی بجلی کوند رہی تھی۔ اس نے نسوار کا ایک بڑا سا چٹکا یوں منہ میں ڈالا جیسے رائفل میں گولیوں سے بھرا ہوا میگزین ڈال رہا۔ ذرا دیر بعد وہ پرچ پرچ کی آواز سے برسٹ مارنے لگا اور مجھے وہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ میں شام سے تھوڑی دیر پہلے ڈیرے واپس پہنچ گیا تھا۔ ڈیرے کے احاطے میں نیم کے درختوں کے نیچے ایک گاڑی دیکھ کر میں بری طرح چونکا۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ وہی سفید رنگ کی کرونا کار تھی جسے ہم پچھلے کئی روز سے دیوانہ وار تلاش کر رہے تھے۔ اس کرونا کار کا ماڈل نمبر، حلیہ، سب کچھ وہی تھا جو مخبر امانت علی نے بیان کیا تھا۔ میں اپنے دل کی تیز دھڑکنوں پہ قابو پاتا ڈیرے کے اندرونی حصے میں داخل ہوا۔ قدرتی طور پر میرے ذہن میں یہ تجسس جاگ اٹھا تھا کہ اس کار میں یہاں کون آیا ہے۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے میں نے قلندر سیاپوش کے حجرے میں جھانکا۔ موٹی توند اور فربا گردن والا ایک سرخ و سفید شخص سیاپوش کے پاس بیٹھا تھا اور دھیمی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ یہ عیسیٰ جان ہرگز نہیں تھا۔ عیسیٰ جان کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں بے قرار تھیں۔ ایک عجیب سی بےتابی میرے دل و دماغ میں سما گئی تھی۔ میں برآمدے میں پہنچ کر واپس پلٹا اور حجرے کے بالکل پاس سے گزرا۔ اس مرتبہ میں نے بہتر طور پر حجرے میں جھانکا۔ سیاہ پوش اور سرخ و سفید شخص کے سوا اندر اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اگلے 2 منٹ کے اندر میں نے پورا ڈیرا چھان مارا، لیکن کوئی بھی نیا چہرہ نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کرونا کار پر سرخ و سفید شخص ہی یہاں پہنچا ہے۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا اور گہری نظروں سے کار کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک ایک ہاتھ میرے کندھے پر آیا اور میں چونک گیا۔ مڑ کر دیکھا تو سائیں علی کھڑا تھا۔ اس کی گرد آلود آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر وہ بولا، کیا دیکھتے ہو شفیع محمد؟ کچھ نہیں۔ میں جانتا ہوں تم اس سفید کار کو دیکھ رہے ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ یہ پتہ لگانا چاہتے ہو کہ اس کار میں کون آیا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ سب پتہ چل جائے گا بچہ جی، سب پتہ چل جائے گا، لیکن محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی تمہیں۔ اس کار کا پیچھا کرنا ہوگا۔ لیکن کیسے؟ سیاہ پوش کی گاڑی پر؟ اور کیسے؟ مگر گاڑی تو ڈرائیور لے کر گیا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی میں شاہ جنات کے سیکریٹری کو بھیج کر منگوا لیتا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ قریباً 3-4 منٹ اسی طرح گزرے۔ پھر میں نے دیکھا کہ گاڑی گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ ایک اتفاق تھا، مگر اس اتفاق کی وجہ سے سائیں علی بہت خوش نظر آنے لگا تھا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ چلا چلا کر کسی نادیدہ مخلوق سے کچھ باتیں کی۔ یہ باتیں وہ کسی ناقابل فہم زبان میں کر رہا تھا۔ یہ عجیب و غریب یک طرفہ گفتگو ختم ہوئی تو وہ میری طرف دیکھ کر بولا، شاہ جنات کا سیکریٹری تھا، بتا رہا تھا کہ گاڑی پنچر ہو گئی تھی، ڈرائیور سے جیک نہیں لگ رہا تھا۔ شاہ جنات کے سیکریٹری نے ہٹے کٹے گجر جوان کے روپ میں آ کر گاڑی اٹھائی اور ڈرائیور نے پہیہ بدلا۔ کچھ دیر سائیں علی کی اوٹ پٹانگ باتیں جاری رہیں، پھر وہ چونک سا گیا۔ وہ ڈیرے کے تاریک احاطے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ قلندر سیاہ پوش اور سرخ و سفید چہرے والا شخص سفید کرونا گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ سرخ و سفید شخص نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ قلندر سیاہ پوش ساتھ والی نشست پر براجمان ہو گیا۔ ایک چیلے نے بڑی ادب سے کار کا دروازہ بند کیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور رینگتی ہوئی گیٹ کے ساتھ باہر نکل گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سائیں کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے آنکھ ماری اور میرا بازو پکڑ کر احاطے کی طرف بڑھا۔ قلندر سیاہ پوش کی ڈاٹسن کار گیٹ کے قریب ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور اپنی نشست پر بیٹھا بیٹھا سو گیا تھا۔ اس کا سر ہیڈ ریسٹ سے ٹکا ہوا تھا اور منہ کھلا ہوا تھا۔ سائیں علی نے 2 ہتھڑ مار کر اسے جگایا اور کار سے نیچے اتار دیا۔ پھر اس سے چابی لی اور مجھے تھما کر بولا، چلو کرو ڈرائیونگ۔ کار اسٹارٹ ہونے تک سائیں علی بھی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ میں نے تیزی کے ساتھ گاڑی گیٹ سے نکالی اور نیم پختہ راستے پر آ گیا۔ راستہ بالکل سیدھا تھا۔ تاریکی میں کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر کسی گاڑی کی ٹیل لائٹس نظر آ رہی تھیں۔ یقیناً یہ کرونا کار ہی تھی۔ میں نے رفتار بڑھائی اور جلد ہی اپنا اور سفید کار کا درمیانی فاصلہ کم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک بار یہ تسلی کر لینے کے بعد کہ ہم سفید کار ہی کا تعاقب کر رہے ہیں، میں نے درمیانی فاصلہ 100 گز تک بڑھا دیا اور اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی بند کر دی۔ ہتھیار کے طور پر میرے پاس ریوالور تھا، اس کے علاوہ پنڈلی سے خنجر لگا ہوا تھا اور ایک پینسل ٹارچ بھی پینٹ کی جیب میں موجود تھی۔
دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی پسرور سائڈ کی طرف جا رہی تھیں۔ سائیں کسی پراسرار سائے کی طرح میرے پہلو میں بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ حسب عادت وہ نشست کے بجائے گاڑی کے فرش پر براجمان تھا۔ معلوم نہیں وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ فرش پر بیٹھنے کی وجہ سے وہ ونڈ اسکرین کے پار نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے اسے اچک کر اوپر ہونا پڑتا تھا، اور وہ بار بار ایسا کر رہا تھا۔ یکا یک اس کی گمبھیر آواز میرے کانوں میں گونجی۔ عیسیٰ جان کو دیکھا تم نے؟ نہیں تو۔ قلندر سیاہ پوش کو نہیں دیکھا؟ قلندر سیاہ پوش کو تو دیکھا ہے۔ بے وقوف، یہی تو عیسیٰ جان ہے۔ میری سماعت میں جیسے ایک دم درجنوں بم پھٹ گئے تھے۔ میں حیرت سے سائیں علی کی طرف دیکھنے لگا۔ شکر ہے کہ میرا سکتہ تادیر نہیں رہا، ورنہ گاڑی یقیناً کچے میں اتر جاتی یا کسی درخت سے ملاقات کر لیتی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سائیں علی؟ وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے۔ شاید تم نے قلندر سیاہ پوش کو زیادہ غور سے نہیں دیکھا۔ یہی بدبخت عیسیٰ جان ہے۔ میں 4 ماہ سے اس کتے کا پیچھا کر رہا ہوں، پولیس بھی اس کے پیچھے ہے۔ یہ بھیس بدل کر یہاں چھپا بیٹھا ہے، لیکن مجھ سے چھپ کر کہاں جا سکتا تھا؟ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ قلندر سیاہ پوش کا حلیہ نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے صرف ایک بار اس شخص سے بات کی تھی، اور وہ بھی چند منٹ کے لیے۔ سیاہ پوش کا 2/3 چہرہ گھنی مونچھوں، داڑھی اور پگڑی میں چھپا رہتا تھا۔ رہی صحیح کسر اس رومال نے پوری کر دی تھی جو ایک گھونگھٹ کی طرح سیاہ پوش کے چہرے پر لہراتا تھا۔ لیکن ان ساری رکاوٹوں کے باوجود میں عیسیٰ جان کو پہچان سکتا تھا۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ میں نہیں پہچان سکا؟ شاید اس نے کسی طور پر میک اپ کا سہارا لے لیا تھا اور اپنے چہرے میں تھوڑی بہت تبدیلی پیدا کی تھی۔ قلندر سیاہ پوش کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو پھر اس کی آواز بھی میری سماعت میں گونجنے لگی۔ اس نے مجھ سے پنجابی میں بات کی تھی، لیکن اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس پنجابی میں کسی طرح کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ غالباً یہ لب و لہجے کی کمی تھی۔ انسان کوشش کر کے اپنی آواز تو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن لب و لہجے کی وہ کمزوری پہ قابو پانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ اگر یہ واقعی عیسیٰ جان تھا تو پھر ہم ایک زبردست مارکے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا عیسیٰ جان کی داڑھی مونچھ اصلی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ پہلے تو اس کے بال اتنے کالے نہیں تھے، اور نہ ہی داڑھی مونچھ اتنی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اصلی نقلی کا تو کوئی نہیں پتا، لیکن ہے یہ عیسیٰ جان ہی۔ اب ملو گے تو تمہیں فوراً پتہ چل جائے گا۔ میں کتنی ہی دیر اپنی ان دھڑکنوں سے الجھتا رہا جو میرے سینے میں گونج رہی تھیں، لیکن جن کی دھمک میری کن پٹیوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دونوں گاڑیاں تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں۔ میں ہیڈ لائٹس کے بغیر چل رہا تھا، لہٰذا مجھے احتیاط کرنا پڑ رہی تھی۔ میں نے سائیں سے پوچھا، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگ؟ کون سے لوگ؟ ارے یہی جو سفید کار میں ہیں۔ او ہو، یہ لوگ تھوڑی ہیں، یہ تو شیطان کے بچے ہیں، رات کے اندھیرے میں شرافت کا خون پینے نکلے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر بات کا مطلب مت پوچھو، ابھی تھوڑی دیر میں سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وہ دیکھو، وہ دیکھو، وہ گاڑی موڑ رہے ہیں۔ سفید گاڑی نے دائیں طرف ٹرن لیا تھا اور ایک ایسی سڑک پر آ گئی تھی جس کی دونوں طرف کچے پکے مکان موجود تھے۔ در حقیقت یہ قصبے کی آبادی تھی۔ جس جگہ کھیت اور مکان آپس میں ملتے تھے وہاں ایک 2 منزلہ عمارت کا حوالہ نظر آ رہا تھا۔ یہ عمارت پرانے طرز کی تھی اور اس کے پھاٹک کے اوپر ایک خمدار بورڈ بھی آویزا تھا۔ سفید کار اسی پھاٹک کے سامنے جا کر رک گئی۔ ہم نے اپنی گاڑی کافی فاصلے پر روکی تھی۔ ہیڈ لائٹس تو پہلے ہی بجھی ہوئی تھیں۔ میں نے انجن بھی فوراً بند کر دیا۔ اب رات کے 9 ساڑھے 9 کا وقت تھا۔ مضافاتی علاقوں میں یہ وقت رات گئے کا وقت تصور کیا جاتا ہے۔ جس قصبے میں ہم پہنچے تھے وہ بھی سنسان نظر آ رہا تھا۔ اکا دکا مکانوں کے سوا چاروں طرف تاریکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کرونا کار کی عقبی بتیاں حرکت میں آئیں اور پھر اوجھل ہو گئیں۔ کار یقیناً عمارت کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ سائیں علی بھی کار کے کھلے دروازے سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل مطمئن و پرسکون نظر آ رہا تھا۔ سرد ہوا کھیتوں میں سرلاٹیں مارتی گزر رہی تھی اور ہاتھ پاؤں کو یخ کر رہی تھی، تاہم سائیں علی پر یہ ہوا بھی بے اثر تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے اکتا کر پوچھا۔ وہ بولا، ضروری نہیں کہ بندہ ہر وقت کچھ کرتا ہی رہے، کسی وقت تسلی سے بیٹھ کر اسے اپنے کرتوتوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کرتوتوں پر غور کرنے کے لیے نیا کرتوت کرنا ضروری تھا کیا؟ یہ کام ہم ڈیرے پر بیٹھ کر بھی تو کر سکتے تھے۔ رات کو کھلی ہوا میں بیٹھ کر شرمندہ ہونے کا اپنا ہی مزہ ہوتا شفیع محمد، سائیں علی نے کہا اور آنکھیں بند کر کے آگے پیچھے جھولنے لگا۔ کافی دیر جھولنے کے بعد سائیں علی نے پیاز کی بو والی ایک لمبی ڈکار دی اور میں نے بے اختیار اپنا سر کھڑکی سے باہر نکال دیا۔ سائیں نے چمک کر کہا،
बाहर क्या देखते हो, अंदर देखो, अपने अंदर झांको। इस जानवर से बातें करो जो तुम्हारे अंदर रहता है, दरिंदगी करता है, खून बहाता है, बेगुनाह लोगों पे शबे खून मारता है, गोश्त के एक टुकड़े के लिए अपने साथी का टेटवा दबाता है। तुम्हारे अंदर रहता होगा ऐसा जानवर, मैं अपने अंदर तो मैं खुद रहता हूँ। मैंने चिढ़कर कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं करता, मैं सब की बात करता हूँ। इन सब में मैं भी और तुम भी हो, मेरे अंदर भी जानवर है। मैंने दिल में सोचा, तुम खुद भी किसी जानवर से कम नहीं हो वैसे। हैरतनाक तौर पर साईं ने मेरे दिल की बात भांप ली। वो बोला, देखो तुम मुझे जानवर कह रहे हो, मेरा ख्याल है तुम नाराज़ हो गए हो। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम इस मकान के बारे में क्या जानते हो। किस मकान के बारे में? ओए यही मकान जिसमें सफ़ेद गाड़ी दाखिल हुई है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। साईं आली बोला, इस मकान में आपी जी रहती है। ये आपी जी कौन है? इस कस्बे के लोगों में सबसे सुंदर और सबसे नेक लड़की है। अपनी शादी के 2 दिन बाद ही बेवा हो गई थी। दुश्मनों ने इसके खाविंद को कत्ल कर दिया और खाविंद के सारे घर वालों को भी। ये तो अल्लाह की कुदरत थी कि ये बच गई। अपने मैके वापस आ गई। माँ बाप के बहुत इसरार के बावजूद उसने दूसरी शादी नहीं की। बाप की तरफ से उसे थोड़ी सी ज़मीन मिली थी। इस ज़मीन पर वो पुरानी हवेली भी थी जो सामने नज़र आ रही है। लड़की ने इस हवेली को खिदमत खल्क़ के लिए इस्तेमाल किया और यहाँ बेसहारा लड़कियों के लिए एक इदारा खोल लिया। यहाँ लड़कियों को ना सिर्फ सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती थी बल्कि बेठिकाना लड़कियों को ठिकाना भी मुहैया किया जाता था। ये करीबन 4 साल पुरानी बात है। इन 4 सालों में ये लड़की और ये इदारा बहुत नेकनामी कमा चुके हैं। कस्बे के तमाम छोटे बड़े लड़की को आपी जी कहकर बुलाते हैं और बेहद इज्जत करते हैं। वो इनके नज़दीक नेकी और मोहब्बत की अलामत बन चुकी है। तुम जानते हो इस तरह की इज़्ज़त और नेकनामी आसानी से हासिल नहीं होती। इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, रात दिन अपना लहू जलाना पड़ता है। और इस लड़की ने भी ये सब कुछ किया। मगर साईं आली कुछ कहते कहते खामोश हो गया। मगर क्या? मगर कि दुनिया बड़ी जालिम है, किसी को भी माफ़ नहीं करती। अच्छे से अच्छे इंसान को भी जल्द या बदेर अपना असल रूप दिखाकर ही रहती है। बल्कि कभी कभी तो अच्छे लोग यहाँ ज़्यादा मुसीबत झेलते हैं, बिल्कुल जैसे बारिश और कीचड़ में सफ़ेद कपड़े ज़्यादा बर्बाद होते हैं। तुम्हारा मतलब है कि ये लड़की भी किसी मुसीबत में है? बिल्कुल मुसीबत में है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अगर तुम्हारे पास थोड़ी बहुत अक्ल भी है तो तुम्हें भी मालूम हो सकता है। ज़रा सोचो, रात के अंधेरे में ईसा जान जैसा शख्स जिसके पास जाएगा वो मुसीबत में नहीं होगा तो और क्या होगा? वैसे बात तो तुम ठीक कहते हो। मैं अक्सर ठीक बात कहता हूँ। तुम्हारे पास वक्त क्या हुआ है? मैंने रिस्ट वॉच देखी। 10:05। बस ठीक है, अब तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारी चालाकी और फुर्ती का इम्तिहान है। कौन लेगा ये इम्तिहान? ईसा जान और कौन? तुम्हें इस मकान में दाखिल होना है और किसी की नज़र में आए बगैर ये देखना है कि ईसा जान और उसका साथी वहाँ क्या कर रहे हैं। अगर तुम कामयाब हो गए तो शाही जिन्नात तुम्हारी तरक्की 22वें ग्रेड में कर देगा और तुम यहीं गाड़ी में रहोगे इंशाअल्लाह। मैंने अपना रिवॉल्वर चेक किया और बाआहिस्तगी गाड़ी से उतरकर रवाना हो गया। 2 मंजिला मकान तक का फासला मैंने एहतियात से तय किया। फाटक के ऊपर मेहराब की शक्ल में जो बोर्ड आवेज़ा था उस पर आपी सिलाई स्कूल एंड हॉस्टल के अल्फाज लिखे थे। मकान के गिर्द 7-8 फुट ऊंची 4 दीवारी थी। मैं 4 दीवारी के साथ साथ अकवी सिमत में पहुंचा। यहाँ कस्बे के दीगर मकानात मौजूद थे लेकिन कहीं भी रोशनी नज़र नहीं आती थी। एक मुनासिब जगह देखकर मैं अपने पाँव पर उछला और 4 दीवारी पार करके अंदर कूद गया। अंदर पहुंचकर अंदाज़ा हुआ कि असल इमारत से ज़रा हटकर 7-8 मरले का एक और मकान भी मौजूद है। यहाँ 1-2 खिड़कियों में रोशनी हो रही थी। यह मकान शहरी तर्ज का था और इसे बने ज़्यादा देर नहीं हुई थी। पोर्च में वही सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी जिसका ताक़ुब करते हुए मैं और साईं आली यहाँ पहुँचे थे। सामने की तरफ प्लाईवुड का खूबसूरत दरवाज़ा था और एक लंबी चौड़ी ग्रिलदार खिड़की थी। यहाँ मैंने एक शख्स को कुर्सी पर उकड़ू बैठे देखा। यकीनन वो चौकीदारी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। मुझसे उसका फ़ासला बमुश्किल 10 कदम था। ज़रा सी बियाहट उसे मुतवज्जा कर सकती थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि चौकीदार को बाईपास करके मकान में घुसना नामुमकिन है। मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया और दबे पाँव उस शख्स की तरफ बढ़ा। 3-4 कदम का फासला बाकी था जब यह शख्स चौंका और उसने मुड़कर मेरी तरफ देखना चाहा, मगर इससे पेशतर कि उसकी गर्दन पूरी तरह घूमती, मैंने उसे जा लिया। मेरा बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा
اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر میرے بازوؤں میں جھول گیا۔ وہ ایک تنومند شخص تھا۔ اس کی 2 نالی رائفل بھی قریب ہی رکھی تھی۔ میں نے بے ہوش شخص کو کرسی پر اس طرح بٹھا دیا کہ وہ ٹانگیں پسار کر لیٹا ہوا یا سویا ہوا نظر آئے۔ اس کی رائفل اٹھا کر میں نے اوپر شیڈ پر پھینک دی۔ دروازے کی نوک گھما کر اسے دھکیلا تو وہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ اندر ہلکی روشنی تھی۔ کسی قریبی کمرے سے مجھے باتوں کی مدھم آواز آئی۔ میں کچن کے سامنے سے گزر کر آواز کی سمت بڑھا۔ اچانک میری نگاہ ایک مستطیل کمرے میں گئی۔ یہاں صوفے پر وہی سرخ و سفید شخص دراز تھا جو سفید کرونا گاڑی ڈرائیو کر کے یہاں لایا تھا۔ وہ کوئی میگزین پڑھ رہا تھا۔ میں دبے پاؤں دروازے کے سامنے سے گزرا۔ باتوں کی آواز کسی اندرونی کمرے سے آ رہی تھی۔ یہ بھاری مردانہ آواز تھی۔ غالباً قلندر سیاپوش بول رہا تھا۔ ایک تنگ راہداری سے گزر کر میں اس کھڑکی کے قریب آ گیا جس کے عقب سے آواز بلند ہو رہی تھی۔ کھڑکی میں سے جھانکنا ناممکن تھا۔ میں نے گرل کا سہارا لیا اور روشن دان تک پہنچ گیا۔ روشن دان ادھ کھلا تھا۔ اندر کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ میں نے دیکھا قلندر سیاپوش پھیل کر ایک مسہری پر لیٹا ہوا تھا۔ حسب معمول اس نے رات کے وقت بھی سیاہ شیشوں کی اینک لگا رکھی تھی۔ مسہری کے بازو پر ایک 24-25 سالہ لڑکی بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ لڑکی قبول صورت تھی۔ اس کے بال گھنے تھے اور چوٹی نیچے تک لہرا رہی تھی۔ لڑکی نے معمولی سسوتی کا لباس پہنا ہوا تھا، تاہم اس لباس میں وہ باوقار نظر آتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہی آپی جی ہے۔ میں نے غور سے قلندر سیاپوش کا چہرہ دیکھا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ سائیں علی نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ اس چہرے میں سے منحوس عیسیٰ جان جھانکنے لگا۔ یقیناً گیٹ اپ کے ذریعے چہرے کو 30-40% تک تبدیل کر لیا گیا تھا، لیکن وہ شفاف آنکھیں کیسے تبدیل ہو سکتی تھیں جنہوں نے نوابزادی شاہین کا خون پیا تھا؟ پیشانی اور رخسار بھی عیسیٰ جان کے تھے۔ ہاں، ناک اور ہونٹوں کی ساخت واضح طور پر بدلی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کے علاوہ عیسیٰ جان کی جھاڑ جھنکار قسم کی داڑھی اور مونچھیں بھی اصلی نہیں تھی۔ اس نے اپنی بھاری بھرکم آواز کو کچھ اور بھاری بھرکم بنا لیا تھا اور پنجابی بول رہا تھا، لیکن اس کی پنجابی میں لب و لہجے کی کمی کہیں کہیں جھلک دکھاتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ جو وعدہ تم سے کیا تھا اس پر قائم ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا۔ مگر میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ میری بچیاں ہیں، مجھے ماں کی طرح سمجھتی ہیں۔ ایک ماں اپنی بچی سے ایسی بات کیسے کہہ سکتی ہے؟ لڑکی روتے ہوئے بولی، یہ سب پاگل پن کی باتیں ہیں۔ تم ان کی ماں ہو نہ وہ تمہاری بچیاں ہیں، اور یہ بات بھی دماغ سے نکال دو کہ وہ سب کی سب معصوم اور پاک صاف ہیں۔ ان میں بڑی بڑی چھپی رستم ہوں گی۔ بس ایسی ہی کسی رستم کو میرے پاس بھیج دو۔ سوتی ساڑی والی لڑکی نے لرس کر ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے ہم پر رحم کرو۔ تم جو کچھ کر چکی ہو وہی بہت ہے۔ اب چلے جاؤ یہاں سے۔ عیسیٰ جان کے ہونٹوں پر مکرو مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ بولا، رحم ہی تو کر رہا ہوں کہ لڑکی کا چناؤ تم پر چھوڑ رہا ہوں۔ کوئی بھی چالو قسم کی لڑکی تم بھیج سکتی ہو۔ اگر میں کسی پر انگلی رکھ دیتا تو پھر تم کیا کر لیتی؟ یہاں کوئی لڑکی چالو نہیں ہے۔ یہ بے سہارا، یتیم، مسکین بچیاں ہیں۔ عزت و آبرو کی زندگی گزارنے کے لیے محنت کر رہی ہیں، ہنر سیکھ رہی ہیں۔ پھر وہی بچیاں، ان میں کون سی بچی ہے؟ سب تمہاری طرح جوان جہان ہیں، اور ان کی عزت آبرو بھی میں خوب سمجھتا ہوں۔ جو لڑکی اس طرح در بدر بھٹک کر کسی یتیم خانے یا دارالعمان میں پہنچتی ہے نا، وہ آبرو والی کہاں ہوتی ہے؟ وہ کئی تجربے کر چکی ہوتی ہے، اور یہاں آ کر بھی اس کے تجربے کہاں ختم ہوتے ہیں؟ ایسے یتیم خانے اور دارالعمان بہت دیکھے ہیں میں نے۔ یہاں سے رات کے اندھیرے میں لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں۔ تھانے داروں، سرکاری افسروں اور پیسے والوں کی راتیں گرم کرنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ چپ ہو جاؤ، میں کہتی ہوں چپ ہو جاؤ۔